जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और बात करेंगे कराची शहर की। जब कराची शहर की बात होती है तो कहा जाता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मुल्क की मुआशी शहर है और उससे बढ़कर करोड़ लोगों का मस्कन है। मगर सवाल ये है कि जब भी कराची के बारे में बात होती है तो इसकी आबादी और अहमियत के मुताबिक वो वसाइल जो इनको मिलने चाहिए, यही बात हम हमेशा करते हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। एक तरफ थोड़ा सा आपको मुआवजा करके बताऊंगी, एक तरफ इस्तांबुल है जिसकी आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा है और इसका सालाना म्यूनिसिपल बजट 564 अरब तुर्क लीरा है। और दूसरी तरफ हम अगर लाहौर की बात करते हैं जहां तकरीबन 1.5 करोड़ लोग आबाद हैं और सिर्फ लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए 59 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। और यहाँ पे अब कराची की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जिसकी आबादी मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक 3 से 4 करोड़ के दरमियान बताई जाती है। इसका म्यूनिसिपल बजट तकरीबन सिर्फ 55 अरब रुपए के लगभग है। और हैरान कुन बात यह है कि 2005 की हम बात करें तो जब से लेके अभी तक जो कराची के बजट में फर्क आया है, अगर देखें तो अब 55 है, उससे पहले 43 अरब रुपए था। सिंध हुकूमत का मौकिफ है कि मुख्तलिफ जगहों पर तरक्याती काम जारी हैं और रिकॉर्ड काम हो रहे हैं, मगर दूसरी तरफ आवाम ये कहती है अगर तरक्याती काम जारी हैं, बेशक वो नजर आ रहे हैं, मगर क्या है कि आवाम को वो वसाइल, वो सहूलतें नहीं फराहम हो रही। उसकी क्या वजह है, इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सलमान नकवी साहब जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं। जब भी आते हैं बहुत अच्छे से हमें समझा के जाते हैं असल फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं और जो बातें अभी मैंने की हैं उनसे लेकिन डिटेल में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सलमान साहब, आप ठीक हैं? सुबह खैर। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं और मैं ये कहती हूँ कि जब भी आप आते हैं, मैं भी कराची में रहती हूँ, आप भी कराची में रहते हैं, हमारे इस वक्त सुनने और देखने वाले कराची को जब भी जानना और समझना चाहते हैं तो आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। जरा यहीं से शुरू करते हैं। जो मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रही थी, कहीं इस्तांबुल की बात कर रही हूँ तो कहीं मैं लाहौर की बात कर रही हूँ। चलिए इस्तांबुल को छोड़ देते हैं, लाहौर से कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नहीं, इस्तांबुल को कैसे छोड़ें। इस्तांबुल का आपने लिरा में बजट बताया, अगर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो 16-17 हज़ार अरब रुपए बनते हैं ये जी साल के, और 1.5 करोड़ की आबादी है। लाहौर की आबादी भी तकरीबन शायद 1.5 करोड़ है, वहाँ 125 अरब रुपए साल के। कराची जिसकी आबादी 3.5 से 4 करोड़ है जी उसका हार्डली 55 अरब रुपए साल का तरक्याती बजट है। लेकिन इसको दूसरे एंगल से भी आप देखें, कराची पाकिस्तान को 65% रेवेन्यू फराहम करता है। इसके साथ साथ सिंध को 95% रेवेन्यू फराहम करता है। 3,500 अरब रुपए कमा कर देने वाले शहर पे सिर्फ 55 अरब रुपए, जो हार्डली 1 या 2% बनते हैं, वो उस पर मुख्तस किए जाते हैं और वो भी शायद प्रॉपरली ना लगते हों। यही वजह है कि आज कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। सड़कें तबाह हो चुकी हैं, पार्क्स तबाह हो चुके हैं। इब्न कासिम पार्क जो कि बिलावल हाउस के साथ ही है, आप अगर वहाँ कभी वीडियो जाके बनवाएं, उसकी दीवारें तक तोड़ के लोग ले गए हैं, तबाह बर्बाद हो गया है, गंदगी का ढेर बन चुका है। जिन्ना पार्क जो कायद आज़म के मज़ार के बिल्कुल सामने, जहाँ बड़े अजीम शान जलसे हुआ करते थे, तबाह बर्बाद हो चुका है। उसकी ग्रिल्स उखाड़ कर ले गए। पूरे शहर की पार्कों से ग्रिल्स जो हैं वो उखाड़ के बेची जा चुकी हैं। खंभों की बारी आ गई है, बल्कि कुछ जगहों पे तो जो फ्लाईओवर ब्रिजेज है उसके सुतून तोड़ के भी सरिये निकाल के, यानी जो था वो भी चला गया है। जी वो भी गया है। गटरों के ढकने नहीं है। फुटपाथों की हालत बहुत बुरी है। मतलब कराची इस वक्त एक 100-200 साल पुराने शहर का एक नक्शा पेश कर रहा है। और आप इसे इस्तांबुल से कंपेयर करिए, हम इसे शायद पेशावर से भी अब कंपेयर नहीं कर सकते। आपसे ये कह रही थी कि इस्तांबुल की इसलिए बात में कह रही थी कि छोड़ें क्योंकि लाहौर से चलें कंपेयर, क्योंकि लाहौर तो पाकिस्तान में ही है ना। लाहौर से भी कंपैरिजन नहीं बनता है। अब आप पेशावर से कर लें, लाहौर तो बहुत आगे जा चुका है, बहुत तरक्की पर है, बहुत अच्छा काम वहाँ की सूबाई हुकूमत शानदार काम कर रही है, मिसाली काम कर रही है। लेकिन कराची में ऐसा हरगिज़ नहीं है। अच्छा, फिर सलमान साहब यहाँ पे लोग पूछते हैं, लोग जानना चाहते हैं, जहाँ आपने कहा कि 65% जो है इस वक्त रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, फिर आप ये देख रहे हैं कि हर तरह से जो है यहाँ पे लोग, खासतौर से बिजनेसमैन जो यहीं पे आके बिजनेस करने की कोई ख्वाहिश का जाहिर करते हैं और करते भी हैं, टैक्स सबसे ज़्यादा देते हैं। तो यहाँ पे ये बताइए क्या वजह है, वसाइल की कमी क्यों है? क्या इसमें हुकूमत की विल नहीं है या फिर इस पर खर्च करना ही नहीं चाहते? देखें, यकीनन ऐसे ही है। ये मैं कंक्लूजन में बता दूंगा कि क्या वजह है, इसका हल में बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है और क्या वजह है। यकीनन विल नहीं है, इस शहर को ऑन नहीं करा जाता है या अपना नहीं समझा जाता है। इस पे
ڈیولپمنٹ پہ اس کے اگر ہم پچھلے 15 سے 18 سال میں یونس دھاگا صاحب یہاں کے سیکریٹری تھے سندھ گورنمنٹ کے، بقول ان کے تقریباً 3,500 ارب روپے جو اس کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہونا تھے وہ نہیں لگے، وہ پتہ نہیں پیسے کہاں چلے گئے۔ اس کے علاوہ NFC ایوارڈ کی مد میں تقریباً 380 ارب روپے سال کے کراچی کا حصہ بنتا ہے، وہ کبھی نہیں ملا ہے۔ اس کے علاوہ جنرل سیلز ٹیکس جس کا 1/6 پورشن جو ہے وہ ہر لوکل گورنمنٹ کو ملنا چاہیے، یہ قانون ہے، لیکن کراچی کو وہ کبھی بھی نہیں ملا۔ اس کے علاوہ سیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سرچارج جو ہیوی ٹریفک سڑکوں پہ کراچی کے گزرتا ہے، جو پولیس والے رشوت لے کے کراچی کی طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ ناردرن بائی پاس موجود ہے لیکن پورٹ سے آنے والا ٹریفک وہ کراچی کی سڑکوں پر رواں دواں ہوتا ہے رشوت لے کے۔ تقریباً اب تک پچھلے 8-10 سال میں 1500 ارب روپے سندھ گورنمنٹ نے وصول کریں، اور وہ اس لیے وصول کرے جاتے ہیں کہ جو سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ ہو اس کو وہ دوبارہ ریپیئر کر سکیں، وہ کوئی خرچ نہیں ہوا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی وجوہات ہے کہ اتنے جو اس کا جائز حصہ بنتا ہے، جو اس کو ملنا چاہیے، وہ بھی ابھی تک آج تک 15-18 سال میں نہیں ملا ہے، اسی لیے اس کا انفراسٹرکچر اتنی بری طریقے سے تباہ ہو رہا ہے۔ سلمان صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ کوئی بھی اون نہیں کرتا اس کو، کوئی بھی پارٹی، ظاہری بات ہے ہم سیاسی پارٹیوں کے نام تو نہیں لیں گے مگر وہ اون نہیں کرتے ہیں۔ جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ 55 ارب روپے کا بجٹ، وہاں پہ 3 سے 4 کروڑ کی آبادی، تو اس کے لیے کافی ہے۔ ابھی میں کہیں یہ خبر دیکھ رہی تھی کہ ابھی بجٹ آنے والا تھا جو 5 جون کو، ابھی اس کی ڈیٹ پھر آگے بڑھا دی گئی ہے اس لیے کہ ایک پارٹی نے سٹینڈ لیا ہے کہ ان کی باتیں نہیں مانی جا رہی۔ تو اگر کسی بھی پارٹی کو اگر سٹینڈ لے لے کوئی، اگر کراچی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس کو اگر اس کے لیے کام کرنا چاہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری آ سکتی ہے پھر اگر لینا چاہے کوئی بھی پارٹی سٹینڈ تو؟ میرے خیال ہے کراچی کی سیاسی صورتحال تو اتنی کچھ اسکیٹرڈ ہے، اس کو اتنا بکھیر دیا گیا ہے کہ ایک مجموعی طاقت وہ نہیں بن پاتی ہے، اور یہ بہرحال یہ ان کا فرض ہے جو یہاں سے جو ووٹ لیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے کراچی کی ایڈمنسٹریشن جو میں سمجھتا ہوں، جس میں پولیس بھی آتی ہے، میونسپل کمیٹیز بھی آتی ہیں، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ بھی آتا ہے، کم از کم 80 سے 85% یا شاید 90% ان کا تعلق کراچی سے نہیں ہوتا ہے۔ وہ سارے کے سارے غیر مقامی افراد پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب وہ دوسرے علاقوں سے آتے ہیں تو وہ اس قدر اپنی دلچسپی سے اس شہر کی خدمت نہیں کر سکتے۔ جب یہاں کا مقامی ہوگا تو وہ اس لیے کرے گا کہ اس کو فکر ہوگی کہ اس کے بچے، اس کی فیملی، اس کے رشتہ دار انہی سڑکوں سے گزریں گے، انہی پارکس میں جائیں گے، انہی جگہوں پر سے گزریں گے، تو اس کو اچھا کر کے رکھا جائے، اور پھر اس کو ہم بھی پوچھ سکتے ہیں، کراچی کے شہری اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں کی ایڈمنسٹریشن اور جتنی بھی وہ زیادہ تر غیر مقامی ہے، کراچی سے اس کا رہائش، کراچی میں مستقل رہائش ان کی نہیں ہے۔ یہاں تو صرف 50,000 افراد جو ہیں وہ کتے کے کاٹوں سے زخمی ہوئے ہیں پچھلے 1-2 سالوں میں۔ کم از کم 250 سے 300 لوگ جو ہیں وہ ڈمپر اور ٹینکرز کے نیچے آ کے آئے دن یہ والی ہو خبریں چکے دیکھ ہیں۔ رہے ہیں۔ کم از کم 250-300 افراد جو ہیں وہ ڈاکوؤں کی، جو موبائل اسنیچرز ہوتے ہیں، ان کی فائرنگ سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یعنی یہ سیکیورٹی کا حال بھی، اس میں انفراسٹرکچر تو ہم ڈسکس کر ہی رہے ہیں، ظاہر ہے سیکیورٹی بھی اسی میں شامل ہوتی ہے، اس میں سیکیورٹی کا یہ حال ہے۔ ہارڈلی 30-35 ہزار یا 40 ہزار ہمارے پولیس پرسنلز ہیں، جبکہ لاہور میں سے ڈبل یا ٹرپل ہیں۔ سلمان صاحب، جتنی بھی ہم بات کریں اس میں ایک بات جو ہے آج سے نہیں، میں تو ہمیشہ سے سنتی چلے رہی ہوں، پانی، صاف پانی کی فراہمی کراچی کے لیے ہمیشہ سے ایک بہت مسئلہ بن گیا ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ بحران آپ اس میں بھی یہ کہیں گے، اس میں بھی حکومت کی ول نہیں ہے کہ صاف پانی ہو کے ہر طرف؟ ہم ٹینکر مافیا دیکھ رہے ہیں، ٹینکر کا تو پانی آپ کو وہاں وہ بھی تو کہیں سے پانی لیتے ہیں نا۔ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں، کراچی کی ریکوائرمنٹ تقریباً 1200 ملین گیلن پر ڈے ہے، جس میں 600 ملین گیلن پر ڈے کراچی کو ملتا ہے، یعنی 50% کی شارٹیج ہے۔ جبکہ سندھ کو ارسا جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے، پانی کو کنٹرول کرتی ہے، 67,000 کیوسک پانی ہر سال فراہم کرتی ہے۔ اس کا 1% بھی اگر کراچی کو ملے تو کراچی کی پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ کراچی کو پانی بھی نہیں دیتی ہے۔
وہ کہتی ہے کہ فیڈرل سے ڈیمانڈ کریں، جبکہ ریونیو کے لیے کراچی کو کہا جاتا ہے ہمارا حصہ ہے، لیکن جب پانی کی بات کی جاتی تو کہا جاتا ہے کہ جی آپ فیڈرل گورنمنٹ سے اس کی ڈیمانڈ کریں۔ اگر وہ اس کے علاوہ پانی کے لیے K4 کا منصوبہ شروع ہوا تھا، 10 ارب سے شروع ہوا تھا، اور اب وہ 125 ارب سے بھی تجاوز کر گئے اور ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے۔ وہ مکمل اگر ہو بھی جائے تو اس کو پانی کہاں سے ملے گا، کیونکہ سندھ گورنمنٹ تو پانی دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو پانی کی کمی یقیناً ایک بنیادی مسئلہ ہے کراچی کا، اس کا فائدہ پھر ٹینکرز مافیا اٹھاتی ہے، منہ مانگے داموں پہ جو ہے وہ پانی بیچا جاتا ہے۔ وہی پانی جو کراچی کو ملنا چاہیے وہ ٹینکرز کے ذریعے عام شہری خرید کر استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ کراچی کا شہری اگر تقریباً 1000 روپے کا اگر وہ پانی خریدتا ہے، وہی پانی سندھ میں مشکل سے 10 یا 20 روپے کے حساب سے اس کو ملتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے۔ یہ بھی المیاں ہے، یہ تو المیاں سلمان صاحب ایک چیز، ایک جماعت ہے جماعت اسلامی، وہ پانی کے لیے بھی بات کرتی ہے، سٹینڈ لیتی ہے، اکثر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دھرنا بھی دیتی ہے۔ آج ابھی ایک جماعت اسلامی کے جو ممبر ہیں، صوبائی ممبر، انہوں نے کہا پارکوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، یہ مسائل بہت بڑے، پارک تو ویسے بھی ابھی خود بھی آپ نے ذکر کیا ان کے بہت ہی برا حال ہے، لیکن یہ پارکوں پہ قبضہ ہونا ہے، اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو کیا اس میں صداقت ہے؟ نہیں، یہ بالکل صحیح ہے، اور اس پہ کچھ دنوں سے کچھ میڈیا نے بھی اس میں ایکٹیویٹی دکھائی ہے۔ یقیناً جو بھی سیاسی پارٹی اس پر آواز اٹھاتی ہے قابل تحسین ہے، اور اس کے بعد دیکھا دیکھی دوسری پارٹیز بھی اس کے پیچھے آ جاتی ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے اور یہ بڑی زیادتی ہے، بڑی ناانصافی ہے کہ اب یہ قیمتی زمینیں ہیں اور کراچی کے شہریوں کی ملکیت ہیں، کراچی کے شہریوں کے استعمال کے لیے وہ جگہ مختص ہیں، پارک کے لیے یا اسپتال کے لیے یا اسکول کے لیے، بہت سے اس کو ہم اسکوپ کو بڑھا لیں تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اس پر جس طریقے سے سننے میں آ رہا ہے اور جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جس طریقے سے چائنا کٹنگ ہو رہی ہے، جس طریقے سے اس کو پلاٹنگ کر کے بیچا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو کنٹرول سلمان کرے۔ صاحب لاسٹ میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی ون لائنر کہ کس طرح اسٹینڈ عوام جو ہے، جو یہاں رہنے والے لوگ ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، اور باقی آپ بتائیے کہ دیکھیں، کیا حل موجودہ جو سسٹم چل رہا ہے سندھ گورنمنٹ کے تحت، اس کے تحت تو شاید 50 سال میں بھی یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ کراچی 1965 تک وفاق کا حصہ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں جب اتنا امپورٹنٹ شہر ہے جو پورے ملک کو چلاتا ہے، یہاں پہ سی پورٹ ہے، یہاں پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، ملک کے لیے انتہائی اہم جگہ ہے، تو اہم جگہ کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کا خیال کیا جاتا ہے۔ تو اس کو اگر یا تو چینج کرا جائے، فیڈرل گورنمنٹ کے زیر کنٹرول میں دیا جائے، کیونکہ جب تک فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھا تو یہ دنیا کا ون آف دا بیسٹ سٹی مانا جاتا تھا۔ اس کا یہ دبئی اور سنگاپور اور بیجنگ سے بھی آگے تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پھر اسٹیٹس چینج ہونا چاہیے، اس کے علاوہ مجھے کوئی حل نظر نہیں آتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ سلمان صاحب، آج کے پروگرام میں آپ آئے، اور یہاں پہ آپ لوگوں سے کہوں گی کہ کراچی شہر کے بارے میں جو حقیقت ہے وہ بتا رہے تھے سلمان صاحب ہمیں، اور ہم اس بات کو سمجھنا چاہیے ہمیں کہ خود کراچی کے لوگوں کو بھی اس کے لیے، میں سمجھتی ہوں، میں بھی یہاں رہتی ہوں، یہ بھی رہتے ہیں کہ اسٹینڈ لینا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم خود نہیں اس کے لیے آواز اٹھائیں گے، کوئی دوسرا آ کے اس کے لیے کام نہیں کرے گا۔ یعنی کہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ۔